आफाक फारूक की एक मैं नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहली रिक्वेस्ट तो वही है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि कुछ इसमें आपको नॉलेज मिलती है। थैंक यू। मेरा मौजू है कि पहले कोरोना, फिर अमेरिका में इंतखाबात और फिर थोड़ा सा पाकिस्तान। देखें, कोरोना तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे फिर से स्प्रेड होना शुरू हो गया है। 37 स्टेट्स में जो है ये ग्रो कर रहा है। 11 में फ्लैट कहते हैं कि जितना था उतना ही है, 2 में डिक्लाइन किया है टोटल। और सूरत हाल ये है कि पड़ोस में साउथ अमेरिका में भी बहुत तेज़ी से ही फैल रहा है। मतलब पूरा खित्ता इसकी लपेट में है कि मेक्सिको में कहा जाता है कि 43% जो है ना आबादी का जो है ना वो पॉजिटिव हो चुका है। और अब सिचुएशन ये है कि टेक्सास में तो बहुत बुरा हाल है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कि ऑस्टन में एक पार्टी में शामिल जो टीनेजर थे 300 के करीब वो पॉजिटिव आए हैं। और ये 2 हफ्ते से कहा भी जा रहा है कि ये 25 और 35 के दरमियान जो है ना ज़्यादा अब इम्पैक्ट डाल रहा है। तो उस हवाले से सूरत हाल जो है ना ख़राब होती जा रही है। पेंसिल्वेनिया जैसी स्टेट जो है उसने मास्क को कंपल्सरी और मैंडेटरी कर दिया है। यहाँ पर भी अब ये समझें कि रीओपन और लॉकडाउन की जंग शुरू हो गई है, लड़ाई हो रही है कि टेक्सास में दोबारा से चीज़ें क्लोज होना शुरू हो गई हैं तेज़ी से। बार वगैरह खुल गए थे तो दोबारा बंद किए हैं। तो जो बार की एसोसिएशन है उसने हमारे गवर्नर को सू कर दिया है $10 मिलियन का। तो ये मुख्तसरन सी, और साथ में ये भी खबर है कि फाइज़र ने ऐलान किया है कि वो वैक्सीन अक्टूबर तक ले आएगी, मगर एक ख़ास उसमें होगी, वो शायद अभी आम ना हो सके, मगर ये कि बहरहाल, और वो कहते हैं कि जी 100% होगी आलमोस्ट। अल्लाह करे ये बात दुरुस्त हो। फिर से पाकिस्तान में पाबंदियों के हवाले से यहाँ पर मैंने भी आपको बताया कि रीओपन की और लॉकडाउन की जो लड़ाई है वो फैल रही है। वो बिल्कुल वैसी है जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं सयाहत खोल रहा हूँ, ऐलान हो जाता है, और उनका मुशीर सिक्योरिटी जो है, क्या कहते हैं उसे, मुशीर सलामती उमूर मोहित यूसुफ जो हैं वो कहते हैं हाथ जोड़ के खुदा के लिए पाकिस्तान बताइएगा। तो ये कंट्राडिक्शन यहाँ पर भी हैं। साथ में जनाब, और हमारा जो सदर है वो कन्फेडरेट अमेरिका की जो निशानियाँ हैं, सिंबल्स हैं, उन्हें बचाने की जंग में मसरूफ़ है। जबकि सूरत हाल ये है कि बॉस्टन ने भी, उनकी बल्दिया ने मेरे ख्याल में ऐलान किया है कि जी जो निशानियाँ हैं उस दौर की वो हम ख़त्म करेंगे। मतलब जो उनके मुजस्मे वगैरह हैं, जो उनकी उस दौर की स्लेवरी के दौर की चीज़ें जो संभाल के रखी थी वाइटिस्ट ने, वो ख़त्म करेंगे। वर्जीनिया जो जिसने वोट दिया था डोनाल्ड ट्रंप को लास्ट इलेक्शन में, उसकी कैपिटल रिचमंड की बल्दिया ने भी यही ऐलान किया है। मिसिसिपी जो कन्फेडरेट स्टेट में से एक शामिल थी, सबसे पहले तो ये कन्फेडरेट समझ लें आज आप कि वो डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे लोग जो है ना बुकरात आज़म, वो गलतफहमियाँ पैदा करते हैं नॉलेज की कमी के बाहर। और वो वाशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा था कि कन्फेडरेट अमेरिका के ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना आखिरी सदर साबित होंगे। मैं कहता हूँ अल्लाह करे ऐसे ही हो कि नफ़रत की निशानियाँ सब ज़ाय हो जाएं। देखें, कन्फेडरेट अमेरिका का मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और कन्फेडरेट अमेरिका को समझ लें कि 1960 में जब जॉर्ज इब्राहम लिंकन जो है वो प्रेसिडेंट थे, तो 11 रियासतों ने, ये पहले यूनाइटेड स्टेट जो कहलाता था, जो पहले सब था, तो इन्होंने यहाँ से नॉर्थ से ऐलान कर दिया कि जी स्लेवरी ख़त्म हो जाएगी, और उसे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तो 11 स्टेट, जिसमें नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, टेक्सास, कंटकी, फ्लोरिडा, मिसिसिपी जैसी रियासतें शामिल थीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्लेवरी कायम रखेंगे। इस पर 61 में दोनों के दरमियान जंग हुई। पोटोमैक के ऊपर आखिरी जंग का फाइनल हुई, ये जो वाशिंगटन के पास दरिया है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जीत गया उसमें। जब जीत गया तो स्लेवरी सब जगह से ख़त्म करना पड़ी, मगर उन्होंने कुछ शराइत रखी जो 11 स्टेट में डिवाइटिस थे कि एक झंडा था उनका, वो था, और जो उनके हीरोज़ थे उनके स्टैचू, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल अब वो एक एक करके ख़त्म हो रही हैं।
تو اس کو وائٹسٹ ووٹر کو متاثر کرنے کے لیے وہ بیٹل کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں مطلب، اور انہیں سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نہیں ہوگی۔ اور ان کی پوزیشن بھی یہ ہو چکی ہے کہ اب بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ اوکلاہوما میں انہوں نے اپنی پہلی ریلی کی، بہت بڑی، جس کا اعلان ہوا، اور 1 ملین لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کو سائن کیا تھا ایڈمیشن کے لیے، مگر وہاں ٹوٹل 6,000 لوگ آئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک بہت بڑے کمپین مینیجر کو بھی ٹرمینیٹ کر دیا، یا وہ خود چھوڑ گیا۔ تو وہ لوگوں کو نکالے چلے جا رہے ہیں غصے میں، اور سچویشن خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے ان کی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا وہ جیت جائیں گے؟ تو دیکھیں، آنے والے کل کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کا ریٹ گر رہا ہے بہت تیزی سے، اور اسپیشلی جو ہیلری سے وہ جیتے تھے، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر برنی سینڈر تھا کہ ان کا ووٹر ناراض تھا ہیلری کلنٹن پہ بہت سارے الزامات تھے، جس کی وجہ سے ان کا ووٹر بہت سا تو باہر ہی نہیں نکلا، جو ماڈریٹ ڈیموکریٹ کہلاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے جیتنے میں ایک خاص اپنے ڈیموکریٹ کا اپنا ایک بہت بڑا رول تھا۔ پھر یہ جو بائیڈن ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خود وائٹسٹ ہیں، اور وائٹسٹ جو ریسسٹ ہیں ان کے کلوز بھی سمجھے جاتے ہیں۔ بائیڈن نے ابھی تک ریپبلکن جو ہارڈ کور ووٹر ہے اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے جن کا ووٹ بینک تھا، وہ ان کو ایک ایک کر کے نکال چکے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ جیت پائیں گے، مگر کچھ کہا نہیں جا سکتا جی کل کیا ٹرن لی تھی سچویشن، کورونا میں ان کی ناکامی، معیشت میں ناکامی، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ امریکہ عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، دیکھیں یہ آرٹیکل یہیں چھپ رہے ہیں، پاکستان میں یا عرب دنیا میں یا کہیں اور نہیں چھپ رہا ہے، یہ یہیں واشنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائم میں تو پرسوں ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ امریکہ کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو الگ کیا جا رہا ہے اپنے آپ سے، کہ یورپین یونین میں کوئی 15 ملکوں نے جو اعلان کیا ہے کہ ری اوپن کے لیے اور انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے، تو اس میں امریکہ کا شامل نہیں ہے۔ اسپیشلی اس ناروے نے بھی امریکہ پہ پابندی لگائی ہے، جس ناروے کا ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ کالوں کو اور دوسری کمیونٹی کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنے ووٹر کو خوش کرنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ ناروے جیسے ملکوں سے لوگ یہاں پر آنے چاہیے، جبکہ یہ امیگرینٹ کنٹری ہے، کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہے کسی ایک جگہ پر بینک نہیں کر سکتی، یا کسی ایک کلر یا ریس کے اوپر یا لینگویج کے اوپر یا ریلیجن کے اوپر۔ تو اس ناروے نے بھی امریکہ پہ پابندی لگا دی۔ بلا شبہ امریکہ تنہا ہو رہا ہے کہ ابھی کرونا کے حوالے سے جو یورپین یونین نے ایک اجلاس بلایا جس میں پورا یورپ شامل تھا، مگر امریکہ کو شامل نہیں کیا، جبکہ پہلے یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو کیونکہ سب کا کہنا یہ ہے کہ سب سے کم ایفرٹس کرونا کے حوالے سے امریکہ میں ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ اسپریڈ امریکہ میں ہوا ہے، وچ از ٹرو۔ مگر دیکھیں، یہاں پر جب آوازیں اٹھتی ہیں یا میڈیا میں چھپتا ہے تو پابندی نہیں لگتی، گولی نہیں ماری جاتی، غدار قرار نہیں دیا جاتا، کافر نہیں کہا جاتا، کسی کی لاش کھڈے سے یا کسی نالے سے نہیں ملتی۔ اس تنقید کو غور سے سنا جاتا ہے، اس پہ فکر کی جاتی ہے اور کریکشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سوال کا جواب جو ہے شائستگی سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ لرن کرنے کی چیزیں، اس سے سیکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہاں آزادی اظہار رائے ہے اور میڈیا آزاد ہے، لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے، اس ملک کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بولنے سے، سوال کرنے سے، مطالبہ کرنے سے، آواز بلند کرنے سے کہیں نہ کہیں سنائی دیتا ہے، لوگ پھر سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں۔ جب تک ہم یہ لرن نہیں کریں گے، ہمیں ترقی کا کوئی خواب دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ ان باتوں کو کتنا سیریس لیتے ہیں، مجھ پر بہت سے لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ میں امریکن ایجنٹ ہوں، آپ جو چاہیں کہتے رہیں، مگر میں وہ کہتا ہوں جو میں نے یہاں پر دیکھا ہے، جو میں نے یہاں پر سیکھا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ سچویشن چینج ہو جائے گی تھوڑے سے عرصے میں، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے سارا آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا کیا، برنی سینڈر بھی بتا دیا میں نے سارا۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان پر۔ پاکستان میں بہت ساری لڑائیاں آپ کے سامنے ہیں، جس طرح سے حکومت کا حال ہے، جو اپوزیشن کا ہے، جو سوسائٹی کا ہے۔ میں سب سے پہلے آج ذکر کرنا چاہوں گا، آپ نے بہت سے لوگوں نے نام سنا ہوگا، عرفانہ
عرفانہ ملا کا، جو انسانی حقوق کی سندھ میں ایک بہت بڑی آواز بن کے ابھری ہیں. میں تو انہیں آسمہ جہانگیر سمجھتا ہوں دوسری، کہ آسمہ جہانگیر کے مرنے کے بعد ان کی روح شاید عارفہ ملا میں آ گئی ہے. پی ایچ ڈی ہے کیمسٹری میں، کیمسٹری پڑھاتی ہیں. سندھ یونیورسٹی کی جو ٹیچر ایسوسیشن ہے اس کی صدر ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے، خاص کر کاروکاری پر، ناجائز جبری شادیوں پر، گمشدہ پر، مختلف معاملات میں انہیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں. اب ان پر انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ملا کے تھرو توہین رسالت کا الزام لگا کر انہیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارے ملک میں میڈیا بھی خاموش ہے، اور وہ لبرل اور سیکولر طبقات جو اپنے آپ کو بہت پاکستان کو تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں مکمل خاموش ہیں. یہ جو پاکستان کے سیکولر لبرل ہے نا، میں ایم سوری ٹو سے، یہ شراب پینے کی حد تک، پارٹی ڈانس کرنے کی حد تک، آئسولیشن میں اس حد تک ہے، امریکہ کی تعریف کرنے کی حد تک، یورپ کے خواب دیکھنے کی حد تک، ویزا لینے کی حد تک. ان کا کام کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرا جسم میری مرضی ہو، ووٹ کو عزت دو، کہیں تک چلے جائیے، یہ صرف نعرے بازی کرتے ہیں. کبھی باہر نہیں نکلے. 4 6 8 کے علاوہ، یا بہت نکل آئیں گے تو 50 نکل آئیں گے، یا سیکولر بن کر، لبرل بن کر، ماڈریٹ بن کر جرمنی امریکہ سے فنڈنگ لے لیں گے، این جی او چلا لیں گے. مگر انہوں نے سوسائٹی کی لبریشن کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ میں اور آپ فخر کر سکیں اور انہیں اپنا ہیرو قرار دے سکیں. انہیں کبھی لحاظ نہیں آتا کہ ان کے جیسے لوگوں پر جو ریئل ہیں، جو ان کے باتوں میں آ کے، جذبات میں آ کے باہر نکل کے نعرے لگاتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، ان کے لیے کبھی باہر نہیں نکلے. تو عرفانہ ملا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ عرفانہ، اللہ آپ کو استقامت دے، ہمت دے، حوصلہ دے، آپ کو کامیابی عطا کرے، اور ان بے شرم سیکولر اور لبرل اور ماڈریٹ لوگوں کو ہمت دے، جرت دے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ آ کے کھڑے ہو سکیں. مجھے معلوم ہے کہ سندھ میں ملا سرحد اور جنوبی پنجاب کے بعد بہت بڑے پیمانے پر مضبوط ہو چکا ہے. 400 مدرسے تو صرف مولانا فضل الرحمان گروپ کے ہیں آج کل سندھ میں، جو گزشتہ 20 سال اور 25 سال میں انہوں نے قائم کیے ہیں. اور اس میں مشرف حکومت سے لے کر زرداری حکومت، نواز شریف حکومت اور یہ موجود حکومت تک سب شریک جرم میں. مدرسہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کا حصہ ہے. مگر قیام پاکستان سے پہلے مدرسے کا یہ کردار نہیں تھا جو آج کا مدرسہ ادا کر رہا ہے. یہ ہر آواز کو دبانا چاہتا ہے، اور اس کو آگے بڑھانے میں کس کا ہاتھ ہے آپ لوگ خوب جانتے ہیں. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عارفہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم دامے درمے سکنے قدمے جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے. ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے.